नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामिन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाजिर हैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सबको अपने यूट्यूब चैनल तर्जुमा तफसीर पर खुश आमदीद कहती हूँ। सबक शुरू करने से पहले छोटी सी बात, वीडियो मुकम्मल देखा करें स्किप किए बगैर, और जब भी सबक शुरू हो, जब भी आप सबक सुनना शुरू करें, वीडियो को देखना शुरू करें, अपने सामने कुरान पाक ज़रूर रखा करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि अच्छी तरह लफ्ज़ ब लफ्ज़ कुरान पाक का तर्जुमा आपको याद होगा। तो जो मकसद है कुरान का, ये इल्म आप लोगों तक पहुँचाने का, इस तरह वो पूरा होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इस पे अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। शुरू करते हैं आज का सबक। आज हमारा सबक सूरह बकरा का रुकू नंबर 27, दूसरे पारे का रुकू नंबर 11 और आयत नंबर 219 से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलूनका अनिल खमरी वल मैसिर। सवाल करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अनिल खमरी वल मैसिर, शराब और जुए के बारे में। कुल फरमा दीजिए, फ़ीहिमा, इन दोनों में इस्मुन कबीर, इन दोनों में बहुत बड़ा गुनाह है। किन दोनों में? शराब और जुए में। व मनाफ़िउन लिन्नास, और मुनाफ़ा है, फ़ायदा है लोगों के लिए। व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा, और इनका गुनाह इनके फ़ायदे से बहुत बड़ा है। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के सवालात और उनके जवाबात का सिलसिला इस सूरत में बयान हो रहा है। इसमें भी ये आयत है कि इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबाए किराम शराब और जुए के मुतल्लिक सवाल कर रहे हैं। अल्लाह ताला की तरफ से जवाब है कि ये आपसे सवाल करते हैं अनिल खमरी, शराब के बारे में। खमर, ये इसका मतलब होता है ढांप लेना किसी चीज़ को। खमर जैसे कि खुमार, दुपट्टे को बोला जाता है खुमार। खुमार क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम औरतें जब दुपट्टा सर पे लेती हैं, वो हमारे सर को ढांप लेता है। तो खमर इसी से है, ढांप लेने वाली चीज़। यानी कि जब कोई इंसान शराब पीता है तो ये उस इंसान की, शराब पीने वाले इंसान की अक्ल को ढांप लेता है। यानी इसको नहीं समझ लगती कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, गोया ये उसकी अक्ल को ढांप लेता है, इसलिए इसको खमर बोला गया। इब्तदाई इस्लाम में आम रसूम जहलियत की तरह शराब खोरी भी आम थी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए, अहले मदीना में भी शराब और जुआ खेलने का रवाज था। आम लोग तो इन दोनों चीज़ों की सिर्फ ज़ाहरी फ़वाइद को देखकर उन पे फ़िदा थे। उनके अंदर जो बहुत सी खराबियां हैं उनकी तरफ वो नज़र नहीं थी। लेकिन अल्लाह की आदत है, अल्लाह का तरीक़ा है कि हर कौम, हर खित्ते में कुछ अक्ल वाले भी होते हैं जो तबीयत पर अक्ल को गालिब रखते हैं। कोई तबई ख्वाहिश अगर अक्ल के ख़िलाफ़ हो तो उस ख्वाहिश के पास भी नहीं जाते। इस मामले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम तो बहुत ही बुलंद था कि जो चीज़ किसी वक्त में, यानी आने वाले वक्त में जो चीज़ हराम होने वाली थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत उससे पहले ही नफ़रत करती थी। सहाबाए किराम में कुछ ऐसे हज़रात थे जिन्होंने हलाल होने के ज़माने में भी कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। मदीना मुनव्वरा पहुंचने के बाद चंद सहाबाए किराम को इनकी खराबियों का ज़्यादा एहसास हुआ। हज़रत फ़ारूक आज़म, मुआज़ बिन जबल, चंद अंसारी सहाबा इसी एहसास की बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि शराब और जुआ इंसान की अक्ल को भी ख़राब करते हैं और माल भी बर्बाद करते हैं। इनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इरशाद है? उस सवाल के जवाब में फिर ये आयत मुबारका नाजिल हुई कि जिसमें शराब और जुए से मुसलमानों को रोकने का इब्तदाई कदम उठाया। इस आयत में बतलाया गया कि शराब और जुए में अगरचे लोगों के ज़ाहरी कुछ फ़वाइद ज़रूर हैं, लेकिन इन दोनों में गुनाह की बड़ी बड़ी बातें भी पैदा होती हैं जो उनके नफ़ा से, उनके फ़वाइद से बड़े हुए हैं। गुनाह की बातों से वो चीज़ें मुराद हैं जो किसी गुनाह का सबब बन जाएं। मसलन शराब में सबसे बड़ी ख़राबी ये है कि अक्ल व होश
زائل ہو جاتا ہے، جو تمام کمالات شرف انسانی کا اصل اور اصول ہیں۔ اس آیت میں صاف طور پر شراب کو حرام تو نہیں کیا گیا، مگر اس کی خرابیاں بیان کر دی گئیں کہ شراب کی وجہ سے انسان بہت سارے گناہوں اور خرابیوں میں مبتلا ہو سکتا ہے، گویا اس کے ترک کرنے کے لیے ایک قسم کا مشورہ دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام تو اس مشورے کو قبول کر کے اسی وقت شراب کو چھوڑ بیٹھے، لیکن بعض نے یہ خیال کیا کہ اس آیت نے شراب کو حرام تو نہیں قرار دیا بلکہ بعض مفاسدے دینی کا سبب بننے کی وجہ، یعنی کہ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ شراب حرام نہیں ہوئی، لیکن صرف اور صرف اس وجہ سے اس کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اس سے بہت سارے دینی خرابیاں پیدا ہوں گی۔ تو لیکن بعض نے سوچا کہ ہم اس کو اہتمام کریں گے، لیکن ہم اس وقت اس کا اہتمام کریں گے جب ہم کوئی دینی کام نہ کر رہے ہوں۔ تو گویا ایک روز واقعہ پیش آیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام میں سے چند اپنے دوستوں کی دعوت کی۔ کھانے کے بعد حسب دستور شراب بھی پی گئی۔ اسی حال میں مغرب کی نماز کا وقت آ گیا، سب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ایک صحابی کو امامت کے لیے آگے بڑھایا، انہوں نے نشے کی حالت میں جو تلاوت شروع کی، سورہ قل یا ایھا الکافرون کو غلط پڑھا۔ اس پر شراب سے روکنے کے لیے دوسرا قدم اٹھایا گیا۔ آیت مبارکہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ، یعنی ایک آیت نازل ہوئی، اے ایمان والو تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب اس میں بھی ویسے مطلقاً شراب ابھی حرام نہیں ہوئی، بلکہ کیا کیا گیا تھا، نماز کے اوقات میں شراب کو قطعی طور پر حرام کر دیا گیا۔ مطلب کہ یہ تھا کہ شراب بالکل حرام نہیں ہوئی تھی، صرف اتنی حرمت اس کی نازل ہوئی کہ جب نماز کا وقت ہوگا اس وقت کوئی انسان کوئی بھی جو ہے وہ نماز کے دوران نماز کے وقت میں شراب نہیں پیے گا۔ تو جب نشے کی حالت میں نماز کی ممانعت ہوگی تو ایسی چیز کے پاس جانا بھی نہیں چاہیے، بعض صحابہ کا یہی خیال تھا۔ لیکن اس کے بعد پھر ایک اور واقعہ پیش آیا کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے صحابہ کرام کی دعوت کی، جن میں سعد بن ابی وقاص بھی تھے۔ کھانے کے بعد حسب دستور شراب کا دور چلا۔ نشے کی حالت میں عرب کی عام عادت کے مطابق شعر و شاعری، اپنے اپنے مفاخر کا بیان شروع ہوا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قصیدہ پڑھا جس میں انصار مدینہ کی ہجو، یعنی انصار مدینہ کے خلاف انہوں نے اپنی شاعری میں کچھ بیان کیا، اپنی قوم کی مداح اور ثنا بیان کی۔ تو اس پر ایک انصاری نوجوان کو غصہ آ گیا۔ اونٹ کے جبڑے کی ہڈی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر دے ماری، جس سے ان کو شدید زخم آیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس انصاری نوجوان کی شکایت کی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، یعنی یا اللہ شراب کے بارے میں ہمیں کوئی واضح بیان اور قانون عطا فرما دے۔ پھر اس پر شراب کے متعلق تیسری آیت سورہ مائدہ کی تفصیل کے ساتھ نازل ہوئی، جس میں شراب کو مطلقاً حرام قرار دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یعنی اے ایمان والو، شراب، جوا، بت اور جوئے کے تیر یہ سب گندی باتیں ہیں، گندگی کی باتیں ہیں، عمل شیطان شیطانی کام ہیں، فاجتنبوہ، پس تم ان سے اجتناب کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم لوگ فلاح پا جاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان تو چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے آپس میں بغض اور عداوت پیدا کرے، اور وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اللہ تعالیٰ کی یاد سے، نماز سے تمہیں باز رکھے، لیکن تم اس چیز سے باز رہو، اس چیز سے رکے رہو۔ صحابہ کرام، یعنی گویا یہاں پہ اب بالکل صریح واضح الفاظ میں شراب کی حرمت کو قرار دے دیا گیا، شراب کی حرمت نازل ہو گئی۔ اور جیسے ہی شراب کی حرمت نازل ہوئی، پھر جب مطلقہ طور پر بالکل واضح الفاظ میں شراب کی حرمت قرار دے دی گئی، شراب کی حرمت کی آیات مبارکہ نازل ہو گئی۔ فرمانبردار صحابہ کرام نے پہلا حکم پاتے ہی اپنے اپنے گھروں میں جو شراب استعمال کے لیے رکھی تھی
اس کو اسی وقت بہا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منادی نے مدینہ کی گلیوں میں آواز دی کہ شراب حرام کر دی گئی ہے، تو جس کے ہاتھ میں جو برتن شراب کا تھا اس کو وہیں پھینک دیا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایک مجلس میں دور جام کے ساقی بنے ہوئے تھے۔ ساقی شراب پلانے والا۔ تو ابو طلحہ، ابو عبیدہ بن جراح، ابی بن کعب، سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جیسے جلیل القدر صحابہ موجود تھے۔ منادی کی آواز کان میں پڑتے ہی سب نے کہا کہ اب یہ سب شراب گرا دو۔ اور بعض روایات میں ہے کہ اعلان حرمت کے وقت جس کے ہاتھ میں جام شراب لبوں تک پہنچا ہوا تھا اس نے وہیں اس کو پھینک دیا۔ مدینہ میں اس روز شراب اس طرح بہہ رہی تھی جیسے کہ بارش کا پانی۔ مدینہ کی گلیوں میں عرصہ دراز تک یہ حالت رہی کہ جب بارش ہوتی تو شراب کی بو اور رنگ مٹی میں نکھر آتا تھا۔ جس وقت ان کو یہ حکم ملا، جس کے پاس کسی بھی چیز میں، کسی بھی مشکیزے میں، جہاں بھی کوئی چیز، جس چیز میں بھی شراب موجود تھی، وہاں حکم دیا گیا کہ اس کو فلاں جگہ جمع کروا دیا جائے۔ اس وقت وہ ذخیرے رہ گئے تھے جو مال تجارت کی حیثیت سے بازار میں تھے، ان کو فرمانبردار صحابہ کرام نے بلا تعامل مقررہ جگہ پر جمع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس اپنے ہاتھ سے شراب کے بہت سے مشکیزوں کو چاک کر دیا، باقی دوسرے صحابہ کرام کے حوالے کر کے چاک کرا دیا۔ ایک صحابی تھے جو شراب کی تجارت کرتے، ملک شام سے شراب درآمد کیا کرتے تھے۔ اتفاقاً اس زمانے میں ابھی ساری رقم جمع کر کے ملک شام سے شراب لینے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جب یہ تجارتی مال لے کر واپس ہوئے تو مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے ان کو اعلان حرمت کی خبر مل گئی، یعنی ان کو خبر مل گئی کہ شراب حرام کر دی گئی ہے۔ جاں نثار صحابی نے اپنے پورے سرمایے کی جتنا بھی ان کے پاس جو نفع کی امید لے کر گئے ہوئے تھے، مال لے کر آئے، جیسے ہی اعلان حرمت سنا تو اسی جگہ پہاڑی پر پوری شراب کو بہا دیا۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، سوال کیا، اب میرے اس مال کے متعلق کیا حکم ہے، یعنی مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمان خداوندی کے مطابق حکم دیا کہ سب مشکیزوں کو چاک کر کے شراب بہا دو۔ فرمانبردار محب خدا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا کسی جھجک اپنے ہاتھ سے اپنا پورا سرمایہ زمین پر بہا دیا۔ یہ بھی اسلام کا ایک معجزہ، صحابہ کرام کی حیرت انگیز بے مثال اطاعت تھی جو اس واقعے میں ظاہر ہوئی، اور وہ صحابہ کرام کی جانثاری ہی تھی کہ جنہوں نے حکم سنتے ہی انہوں نے یہ خیال نہیں کیا کہ میرے مال کا اتنا نقصان ہوگا، چلو میں اس بار تو یہ لے آیا ہوں، یہ میں اس کو جو ہے نا وہ بیچتا ہوں، اس سے تو نفع اٹھاتا ہوں، اس کے بعد نہیں کروں گا۔ لیکن انہوں نے یہ بالکل نہیں سوچا کہ میرا اتنا پیسہ لگا ہوا ہے۔ جیسے ہی آپ نے سنا کہ شراب حرام ہو چکی ہے، آپ نے جتنی بھی آپ کے پاس سرمایہ تھا، کل سرمایہ کی آپ نے مال تجارت جو خریدا تھا، وہ سارے کی ساری جو شراب تھی اس کو بہا دیا، پانی کی طرح بہا دیا۔ دوسرا لفظ تھا کہ میسر، یعنی کہ سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شراب اور جوئے کے بارے میں۔ اب جوا جو ایک لفظ ہے، یعنی کہ میسر اصل لغت میں اس کے معنی تقسیم کرنے کے ہیں۔ یاسر تقسیم کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ جاہلیت عرب میں مختلف قسم کے جوئے رائج تھے، جن میں ایک قسم یہ بھی تھی کہ اونٹ ذبح کر کے اس کے حصے تقسیم کرنے میں جوا کھیلا جاتا تھا۔ تو اس کے کیا ہوتا تھا کہ بعض کو ایک یا زیادہ حصے ملتے تھے، بعض محروم رہ جاتے تھے، تو محروم رہنے والے کو پورے اونٹ کی قیمت ادا کرنی پڑتی تھی۔ گوشت سب فقراء میں تقسیم کیا جاتا، خود استعمال نہ کرتے۔ اس خاص جوے میں چونکہ فقراء کا فائدہ جوا کھیلنے والوں کی سخاوت بھی تھی، اسی لیے اس کھیل کو باعث فخر سمجھتے تھے کہ جو اس میں شریک نہ ہوتا اس کو کنجوس سمجھا جاتا۔ تقسیم کی مناسبت سے قمار کو میسر کہا جاتا۔ تمام صحابہ تابعین اس پر متفق ہیں، یعنی کہ یہ ایسے لوگ تھے کہ وہ جوا کھیل کر غربا جو لوگ تھے ان کی مدد کرتے تھے۔ ان کی مدد کیا کرتے تھے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ غریب جو جب وہ اس کا مال جو ہے وہ جیت جاتے، جوے میں جب جیت جاتے تو گویا ان کو پیسہ ملتا، تو اس طرح ان کے پیسے سے پھر وہ لوگ، ان کو فائدہ ہوتا اس چیز کا۔ لیکن جب ان چیزوں کے بارے میں اب اس میں جو ہے وہ آیت مبارکہ میں کیا چیز آ رہی ہے
کہ فیہما اسم کبیر و منافع للناس، کہ ان میں یعنی شراب میں اور جوے میں یہ فائدہ ہے ان کے لیے، لیکن ساتھ بتا دیا گیا جو گناہ ہے وہ فائدے سے زیادہ بڑا ہے، یعنی فائدہ ایک طرف لیکن ان دونوں چیزوں کا گناہ بہت زیادہ ہے۔ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، کہ ان کا جو نفع ہے وہ ان کے نقصان سے زیادہ ہے۔ یہی وجہ تھی کہ قمار جو تھا یعنی کہ جو جوا تھا اس میں بڑی خرابی یہ بھی ہوتی تھی کہ ایک دم بہت سے گھر برباد ہو جاتے، لکھ پتی آدمی فقیر بن جاتا، جس سے صرف یہی شخص متاثر نہیں ہوتا تھا جس نے میسر یعنی کہ جس نے جوئے کا جرم کا ارتکاب کیا ہوتا، بلکہ اس کا پورا خاندان، پورا گھرانہ مصیبت میں پڑ جاتا تھا۔ اگر غور کیا جائے تو اس پوری قوم اس سے متاثر ہوتی، کیونکہ جن لوگوں نے اس کی مالی ساکھ کو، اس کی مالی حالت کو دیکھ کر اس سے معاہدے معاملات کیے ہوئے ہیں یا قرض دیے ہوئے ہیں، اب وہ لوگ تو دیوالیہ ہو جائیں گے۔ اس لیے کہا گیا وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، یعنی شراب اور جوے کی جو خرابیاں ہیں وہ نفع سے بہت زیادہ ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ماذا ينفقون، کیا خرچ کیا جائے۔ اب خرچ کرنے کے احکامات بہت زیادہ آتے تھے، پچھلی آیات میں بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ پچھلے سبق میں خرچ کرنے کے بارے میں گزر چکا ہے۔ اب یہاں پہ بھی کیونکہ خرچ کرنے کے احکامات بہت زیادہ آیا کرتے تھے، تو جیسے جیسے کوئی بھی چیز اس طرح کی نازل ہوتی صحابہ کرام اس کے متعلق تفصیل پوچھا کرتے تھے کہ ہم اس کے بارے میں کیا کریں۔ تو قل العفو، کہہ دیجئے عفو بچے ہوئے سے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ اکرام سوال کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں۔ یہاں پہ کوئی صدقہ خیرات وغیرہ دوسرا کون سا ہے، نفلی صدقہ مراد ہے، زکوٰۃ وغیرہ مراد نہیں ہے۔ نفلی خرچہ، ہم نفلی جو ہے خرچ کرنا، نفلی صدقہ کرنا، وہ کیسے کریں، کتنا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو بتا دیجئے کہ عفو یعنی کہ جو بچا ہوا ہے تمہارے مال میں سے۔ اب بچنے سے کیا مراد ہے کہ اگر جتنی بھی تمہارے پاس رقم موجود ہے، تمہارے پاس پیسہ روپیہ موجود ہے، پہلے ان کو اپنے گھر والوں پہ خرچ کرو، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرو۔ اب جب تمہیں لگ رہا ہے کہ اب یہ ہم اتنا خرچ کر لیں گے یا اتنا ہم اپنی ضروریات کے لیے رکھ لیں گے، اس سے جو زائد ہوگا وہ تم دوسروں کے یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس کو دوسروں پر خرچ کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیاتی نشانیاں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم لوگ غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی باتوں میں۔ یعنی اللہ تمہارے لیے بہت ساری نشانیاں، اسی لیے ہر چیز میں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں، آیات موجود ہیں، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ دنیا کے معاملات میں بھی تم اس میں بہتری کے جو پہلو ہیں ان کو دیکھو، اور آخرت میں بھی تم اسی چیز کو دیکھو کہ جو تمہیں دنیا میں بھی فائدہ دے اور آخرت میں بھی فائدہ دے۔ یعنی کہ جو اوپر آگے نا کہ تم اپنے مال سے جو بچا ہے تمہارے پاس، یعنی کہ جو تمہارے پاس زائد ہے، اس کو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ ساتھ بتا دیا، پہلے اپنی ضروریات کو دیکھو، یہ نہ ہو کہ تمہارے پاس اتنا تھوڑا جو ہے وہ پیسہ ہے کہ تم اسے اپنے گھر والے تمہارے جو ہیں وہ تو بھوکے بیٹھے رہیں تو لیکن تم دوسروں پر خرچ کرتے پھرو، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ پہلے اپنے آپ کو دیکھو، پھر اس کے بعد جو زائد ہوگا اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، اور سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یتیموں کے بارے میں۔ قل کہہ دیجئے اصلاح لہم خیر، کہہ دیجئے کہ ان کی درستگی کرنا لہم ان کے لیے بہتر ہے، خیر بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر ان کا خرچ تم ملا لو، فَإِخْوَانُكُمْ، پس وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ جانتا ہے خرابی کرنے والوں کو، من المصلح، سنوارنے والوں کو بھی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَأَعْنَتَكُمْ، تم پر مشقت ڈالتا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ چونکہ یہاں پہ اس چیز کا متعلق اس چیز کے بارے میں آ گیا ہے کہ عرب میں یتیموں کا حق دینے میں پوری احتیاط نہیں کی جاتی تھی، اس لیے یہ وعید سنائی گئی کہ یتیموں کا مال کھانا ایسا ہے جیسا کہ دوزخ کے انگارے پیٹ میں بھرنا۔ سننے والے ڈر کے مارے اتنی احتیاط کرنے لگے کہ ان کا کھانا بھی الگ پکواتے، یعنی اگر کوئی یتیم کی
کفالت کر رہا ہوتا، پھر وہ جب اس طرح کی آیت مبارکہ سنتے، کوئی بھی ایسا حکم سنتے تو وہ اس چیز سے ڈر جاتے، پھر ان کا کھانا الگ پکواتے، الگ ہی رکھواتے۔ اتفاقاً اگر بچہ کم کھانا کھاتا تو باقی جو کھانا بچا ہوتا تھا وہ سڑ جاتا، خراب ہو جاتا، کیونکہ اس کا استعمال ان لوگوں کے لیے جائز نہیں تھا۔ تو یتیم کے مال کو صدقہ کر دینے کا اختیار تھا، نہ ہی یتیم کے مال کو صدقہ کرنے کا اختیار تھا۔ اس طرح تکلیف بھی ہوتی، یتیم کا نقصان بھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اس کے متعلق جو آپ لوگوں سے سوال کرتے ہیں، آپ لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو لوگ سوال کرتے ہیں یتیم بچوں کے مال کے خرچ کے بارے میں، یعنی ہم ان کو علیحدہ ہی رکھیں یا اپنے مالوں میں شامل کر لیں، اس کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ اصل جو مقصد ہے وہ ان کے مال کھانے کی ممانعت سے، ان کی مصلحت کو ضائع نہ کیا جائے۔ جب خرچ شامل رکھنے میں ہی مصلحت ہے تو پھر علیحدہ خرچ کرنے سے جو خلاف مصلحت، یعنی کہ جو چیز اگر تم اپنے مال کے ساتھ ملا کر تم اس چیز کا خیال کر سکتے ہو کہ اس میں ان کے ساتھ کوئی بھی کسی بھی طرح کی زیادتی نہیں ہوگی تو ان کے مال کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا لو۔ اب یہاں مال کو مال کے ساتھ ملانے سے مطلب یہ ہے کہ جس طرح تم کھانا پکاتے ہو علیحدہ ان کے لیے، ایسا نہ کرو، تھوڑا سا جو ہے وہ اپنے مال میں ملا کر کھا لو، اپنے مال میں ملا کر ہی اس کو پکاؤ۔ تو یہ نہیں ہوگا کہ یا ایسا نہیں ہوگا، اب اس میں زیادتی نہیں ہوگی، کیونکہ اکثر اوقات ایسا ہوگا کہ کبھی تم لوگ جو ہے وہ اگر زیادہ کھاؤ گے تو وہ بچہ بھی زیادہ کھا سکتا ہے، کوئی بھی ایسا معاملہ، اس معاملے میں تم نہ ڈرو۔ لیکن اگر جس چیز کو کہا گیا ہے کہ وہ چیز ان کی ضائع نہیں کرنی، وہ یہ ہے کہ اگر کسی یتیم بچے کا تمہارے پاس کوئی مال، کوئی جائیداد، کوئی ایسی زمین، کچھ بھی ایسا سامان رکھا ہے کہ جو خراب ہونے والا نہیں، تو گویا اس کو علیحدہ ہی رکھو، جب وہ بچہ بالغ ہو جائے پھر اس کے حوالے کر دو۔ جہاں تک تعلق کھانے پکانے کا ہے وہ تم اکٹھا پکا سکتے ہو اور اکٹھے ہی کھا سکتے ہو۔ اس چیز میں ان کے لیے اس چیز کا ان کو حکم دے دیا گیا۔ اسی چیز کا ذکر ہے کہ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ جانتا ہے خرابی کرنے والے کو بھی اور اصلاح یعنی کہ درست کرنے والے کو بھی۔ اگر تم میں سے کوئی بھی خیانت کرے گا کسی بھی طرح تو اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ چیز ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعَانَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم پر مشقت ڈال دیتا۔ کیسی مشقت؟ یہ جو حکم دے دیا تُخَالِطُوهُمْ کہ تم ان کے مالوں کو ملا لو، یعنی ان کے لیے مل کر کھانا پکا لو، اپنے کھانے میں ملا کر۔ اگر اللہ چاہتا تو تم پر مشقت ڈالتا۔ کیسی مشقت؟ اللہ چاہتا تو تمہیں کہتا کہ ان کے لیے ہر وقت کا 2 وقت کا یا 3 وقت کا جتنا بھی کھانا بنتا ہے اپنا الگ بناؤ، ان بچوں کے لیے الگ بناؤ، لیکن اللہ نے تم پر مشقت نہیں کی۔ ان اللہ، یعنی اللہ نے تم پر مشقت نہیں ڈالی، تمہیں تکلیف میں نہیں ڈالا۔ ان اللہ عزیز الحکیم، ان اللہ بے شک اللہ عزیز الحکیم زبردست حکمت والا ہے، یعنی اللہ کا ہر کام زبردست ہے، اللہ کی ذات حکمت والی ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، یہاں آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا، انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔